अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़िक़्हुल क़ुलूब, रिवाइवल ऑफ द हार्ट, और हम इसमें पहला बाब कर रहे हैं। इसमें बेसिकली अल्लाह ताला को जानना, अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात को समझना। और लास्ट टाइम हमने बात की थी उसकी उसकी समझ क्यों ज़रूरी है। आज हम इंशाल्लाह उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला की अज़मत की फ़िक्र, और इसको समझेंगे कि अल्लाह ताला की अज़मत को जानना वो भी क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बाब में भी बहुत कुछ हमने सीखना है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है फ़िक़्हुल इल्म बिल्लाहि व अस्माइहि व सिफ़ातिहि, और आज से हम शुरू करें फ़िक़्हुल अज़मत रब। उस फ़िक़्ह को समझना कि अल्लाह ताला की अज़मत क्या है, अल्लाह की मैजेस्टी क्या है, अल्लाह की ग्रेटनेस क्या है, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ याद रख लें, हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई दर्द होता है ना, परेशानी होती है, बेचैनी होती है, आप में से कितने लोग हैं जो कि कभी इस बात के लिए बेचैन और परेशान है कि नमाज़ें ठीक नहीं हो रही, कोई कह रहा है अल्लाह से ताल्लुक़ उस तरह नहीं बन रहा, कोई कह रहा है कि मुझे इस चीज़ का दुख है, मुझे उस चीज़ का दुख है। यानी हम अपने मल्टीपल दुखों के साथ चल रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि इन दुखों को हमने कैसे समेटना है। तो बात हमने ये याद रखनी है कि ये जितने भी दुख है ना, ये पेन है हमारी, और ये पेन हमें बता ये रही है कि हमें अपने रब से उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर ये बात आपको समझ आ जाए ना, तो आप दुख को सेलिब्रेट करने से ज़्यादा क्या करेंगे, दुख महसूस हुआ, अच्छा समझ आ गई कि कुरान की तिलावत ज़्यादा करनी है, अल्लाह ताला को ज़्यादा जानना है, दुआएं ज़्यादा पढ़नी हैं, मसनून तरीके जो हैं बहुत से काम करने के, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, सीरत का मुताला करना है, स्कॉलर्स की कंपनी में टाइम स्पेंड करना है, अपनी ज़िंदगी से टाइम वेस्टर्स को निकालना है। यही है ना। आप देखिए, फ़िज़िकली भी जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी वो बीमारी की जड़ तक सिर्फ इसी बात से पहुंचते हैं कि हम कहते हैं पेट में दर्द, सर में दर्द। तो इसी तरह जो एक ईमानी कैफियत जो हमारी बेचैनी वाली होती है और फिर हमें रूहानी तौर पे कोई तकलीफ़ और दर्द महसूस होता है, उससे घबराया ना करें, अपने आप को बताया करें अल्लाह का शुक्र है। आप देखें ना, कितने लोग हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं और पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे नज़र आते हैं जो इतने हराम काम कर रहे हैं, अल्लाह को जानते भी नहीं हैं, अल्लाह को मानते भी नहीं हैं। उनसे तो बेहतर है ना हमारा दुख, कि हम इस बात पे दुखी हैं कि नमाज तो पढ़ रही हूँ लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, दुआएं तो मांग रही हूँ लेकिन कभी कभी लगता है कि अल्लाह का कुर्ब नहीं है, क्योंकि वो दुख हमें उस जगह पे पहुँचाएगा। हमें इस वजह से ये तजस्सुस रहता है कि मैं सीखूं कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, मैं सीखूं, मैं आगे बढ़ूं। और आप देखें कि जब से हमने ये क्लास शुरू की है तो हमें कुछ समझ भी आनी शुरू हुई है, ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं, तो हम और लोगों को भी इससे मुतारिफ़ कर सकते हैं कि आओ तुम भी इस तरह से सीखो और तुम्हें पता चले कि क्या काम है, किन कामों की तरफ मैंने तवज्जो देनी है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना फ़िक़्ह अज़मत रब। उस बात को हमने समझना है कि अल्लाह ताला की अज़मत क्यों इतनी ज़्यादा है। इसके लिए आयतुल कुर्सी आपको समझ आनी चाहिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। अल्लाह वो है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो ज़िंदा है, हर चीज़ को कायम रखने वाला है, ना उसे कुछ ऊँग पकड़ती है और ना कोई नींद।
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، اور اس سے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اب سوچیں کہ آیت الکرسی جو کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم آیت بولا ہے، لیکن ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہماری نماز کے بعد پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور بھی کتنے مواقع پہ جب ہمیں اللہ کی حفاظت چاہیے ہوتی ہے تو ہم آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم آیت الکرسی کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو ریوائیو کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ بڑھتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے کتنا عظیم ہے، اور ہمیں اس عظمت کے بارے میں کیسے سوچنا چاہیے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ایسی جب آیات آتی ہیں نا تو میرا دل بہت ٹوٹتا ہے، مجھے نا ایک بہت شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بارے میں ہمیں سب کچھ بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا، ہماری زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اپنے رب کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اس آیت میں سورہ زمر کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان باتوں سے پاک اور بالا تر ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی ہم نے ان باتوں پہ غور و فکر ہی نہیں کیا، ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ذات ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو کتنا اسٹرانگ کرنا ہے۔ دنیا میں دیکھیں، اگر کوئی تھوڑا سا بھی انفلوئنسر ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتا ہے، کوئی ایکٹر ہوتا ہے، کوئی ویسے ہمارے جاننے والے ہیں، کئی دفعہ کوئی ریلیجس فگر ہوتا ہے، آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ ہم تصویریں کھچوا کے یا ان کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو کے یا ان کو فالوور ان کے بن کے کتنی ہم پرائیڈ لیتے ہیں، اور کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں مینٹین کرنا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت کو پہچان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا از سچ این ایکسپیرینس، لیکن ہم اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، ہم بس اپنا رونا دھونا جو ہے اسی پہ لگے رہتے ہیں۔ تو کیا بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے؟ پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہے، لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اسماء و صفات میں پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، اللہ کی تخلیق، اپنے آپ کو دیکھیں سو کے شیشے میں، اور جس شکل پہ آپ کو اعتراض ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سیلف ورتھ بڑی لو ہے، آپ باڈی شیمنگ کا شکار ہیں، اپنے آپ کو اچھا ہی نہیں سمجھتے، آپ کہتے ہیں میں تو خوبصورت نہیں، اسی لیے تو وہ لڑکا جو آپ کو سارا دن کانٹیکٹ کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ تم کتنی پیاری ہو، وہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو پرفیکٹ بینگ ہے، وہ ذات ہے، اس نے جو بھی کریٹ کیا ہے وہ بہت شاندار ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ بھی بہت پرفیکٹ ہیں۔ ہم چاہے ان پہ سوال اٹھاتے رہیں، چاہے ہم کہ آئی ایم ناٹ کنونسڈ، میرا نہیں خیال کہ یہ قرآن میں ہے، میرا نہیں خیال کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کے تمام معاملات بھی پرفیکشن کے لیول پہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دین اور شریعت ہمیں دی ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے۔
پورا سسٹم ہمیں پرفیکشن کے ساتھ دے دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت, اللہ تعالیٰ نے جو بھی سسٹم بنائے ہیں آپ دیکھ لیں. سائنٹسٹ ایسے ایکسپلور کرتے ہیں دنیا جہان میں, آپ میوزیمز میں جائیں, آپ سائنسز کو پڑھیں. ہم اے آئی سے کتنے امپریسڈ ہیں نا. بہت دفعہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ دیکھیں ایک وقت آ جائے گا کہ اے آئی جو ہے وہ انسان کو بیٹ کر دے گا, انسانی سوچ کو. حالانکہ آپ دیکھیں ہمیں اے آئی کے لیے یہ بتایا جاتا ہے, یعنی انسان کو کوئی پرومپٹ انجینئرنگ نہیں سکھانی پڑتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ذہن دیا ہے کہ وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اس کے لیے پرومپٹ انجینئرنگ اگر آتی ہے کہیں سے تو وہ قرآن اور حدیث سے آتی ہے, اللہ کو جاننے سے آتی ہے, کہ اب اسے سمجھ آتی ہے اچھا مجھے کرنا کیا ہے. لیکن اس اے آئی کو بھی چلانے کے لیے صحیح ڈائریکشن میں آپ کو صحیح کمانڈ سیکھنی پڑتی ہیں, اس کے بغیر آپ اس کو چلا ہی نہیں سکتے. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا تو ان کو اے آئی آنے سے کوئی انسیکیورٹی اور خطرہ نہیں محسوس ہوتا. یہ سوال نہیں ان کے ذہن میں آتے کہ اچھا اب اگر اے آئی آ گیا ہے تو پھر خدا نخواستہ کیا ایک کریٹر کی, خدا کی ضرورت ہے, اب تو اے آئی نے سب چیزوں کو کمانڈ کر لینا ہے. لیکن جو انسان اللہ کو جانتا ہے, اللہ کی معرفت رکھتا ہے, اللہ کو پرفیکٹ ذات سمجھتا ہے, وہی کہتا ہے واو اگر اے آئی یہ کچھ کر سکتا ہے تو سوچیں میری انڈرسٹینڈنگ اپنے رب کی عظمت ایک اور لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ پھر رب کیا کچھ کر سکتا ہے, رب بہت سارے معاملات کو کیسے سمیٹ سکتا ہے. سو اللہ تعالیٰ کی جو بھی کریشن ہے نا اس کو جاننا, اس کو سمجھنا, اس کو دیکھنا. اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا, پرفیکٹ کریشن, ہر طرح کی کریشن جو اللہ تعالیٰ کی اس نے پیدا کی, اور پھر اس نے ان کے لیے تمام ایکشنز کو بھی پلان کیا کہ وہ کیا کیا کام کریں گے. ہر کریشن شاندار طریقے سے وہ اپنے ایکشنز کرتی چلی جا رہی. کسی کو بھی دیکھ لیں, نیشنل جیوگرافکس پہ چلے جائیں, آپ ایک کیڑے کو دیکھ لیں, چیونٹی کو دیکھ لیں, شہد کی مکھی کو دیکھ لیں, آپ سورج کو دیکھ لیں, آپ چاند کو دیکھ لیں, آپ دن رات کے پورے میکنزم کو دیکھ لیں. اسی طرح آپ کہیں آتے جاتے کوئی بھی جو سینیریو آپ کے سامنے آتا ہے, یعنی آپ اپنے باڈی فنکشنز کو دیکھ لیں, آپ جانوروں کو دیکھ لیں وہ کس طرح سے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, ایکو سسٹم کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اگر آپ میں سے کوئی انوائرمنٹل اسٹڈیز میں ہوتا ہے, کوئی بھی سائنس سبجیکٹ آپ لے لیں, آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ کیسے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے nobody can beat his power in any matter. اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کوئی انسان کسی قسم کی چیز نہیں لا سکتا. مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ کیسے ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں اس کو کسی کی مدد نہیں چاہیے. ہمیں تو اب آج کل لوگ اتنے عقل مند بنتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ آئی کین ورک آن مائی پروجیکٹ آن مائی اون, لیکن وہ سارا اے آئی ٹول سے انہوں نے سارے پروجیکٹ کو بس اس میں ایک کمانڈ دی اور اس سے کٹ چیزیں نکل آئیں. ٹیچرز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اے آئی ٹولز استعمال کیے ہوں گے, ہر کوئی آج کل اسی پہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کو کسی کا ذہن نہیں چاہیے, کوئی گروپ سٹڈی نہیں چاہیے, کسی پروجیکٹ پہ کام کر کے اس کا کوئی فیلئر, اس کی سکسیس نہیں دیکھنا. ہمارے رب نے ہر چیز کو نہایت پرفیکشن سے بنایا. اور یہی بات سورہ رعد کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا بہت بڑا اور نہایت بلند ہے. عالم الغیب والشہادہ, حاضر کو تو وہ جانتا ہی ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ حاضر کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹل ٹرانسپیرنٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہم چھپا سکتے ہیں کسی بات کو, دل میں رکھ سکتے ہیں یا اپنی سوچوں میں رکھ سکتے ہیں, لاک اینڈ کی میں رکھ سکتے ہیں, پاس کوڈ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے, عالم الغیب والشہادہ, اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت کچھ وہ جانتا ہے, اس کو سب کچھ پتہ ہے. یعنی میرے نزدیک نا مجھے مزہ تب آتا ہے جیسے ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کل کیا ہوگا. کبھی آپ گلوبل سینیریو پہ دیکھتے ہیں, کبھی آپ پولیٹیکل سینیریو پہ دیکھتے ہیں, کبھی ہم بار بار نیوز پڑھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن اللہ کو پتہ ہے. یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کنیکشن بنانے پہ لے کر آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں واو مطلب کسی کو نہیں پتہ چلنا. یعنی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہمیں کوئی وہ ہمارا ہاتھ دیکھ کر, لکیریں دیکھ کر کچھ بتاتے ہیں, یا کبھی کبھی کچھ پریڈکشنز کرتے ہیں آ کے کہ ہمارے اس اندازے کے مطابق یہ ہو رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے,
اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر کے بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز جو پتہ چلتی ہے نا، اسی وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے، یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو کویسچن نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں، آپ یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی، جو ہم بہت سے لوگ جو ہیں بڑی باتیں اٹھاتے ہیں، بٹ وائی دس ہیپن، بٹ وائی کانٹ آئی ڈو دس، بٹ یو نو لائک دس از دس اینڈ دس از دیٹ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ المالک، اللہ تعالیٰ ہی تو بادشاہ ہے، اور وہ کیسا بادشاہ ہے، اس نے ہر طرح کی چیز کو تخلیق کیا ہے اور ایجاد کیا ہے، بالخلق والایجاد، اور اسی طرح اس نے کیا کیا ہے، وتصریف والتدبیر، اس نے تصریف اور تدبیر بنانے میں بھی وہ اکیلا ہے، اس نے کس کو کیا دینا ہے، کس کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے، اس کے لیے اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہی جسٹ ڈیسائیڈز ہمسیلف، اور جو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ پرفیکشن کے لیول پہ ہوتی ہے، اس کو کسی سے مشورہ لینے کی اور بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا گیا کل یوم ہوا فی شان، جیسے سورہ الرحمن میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ آتا ہے، ایک نئے سٹائل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نئی چیز ہمارے لیے پلان کی ہوتی ہے، اور یہ آپ کو بہت ہوپ فل رکھتی ہے کہ جو اللہ کی پلاننگ ہے اٹس سو پرفیکٹ کہ ہم اس کو میچ ہی نہیں کسی طرح سے کر سکتے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، یخلق و یرزق، وہی پیدا کرتا ہے وہی رزق دیتا ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ گھروں میں ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں اتنے بچے ہو گئے اب ہم کیا کریں، کیسے کھلائیں گے، کیسے ان کا خیال کریں گے، تو رزق تو اللہ نے دینا ہے، اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ کس کو کیا رزق ملنا ہے۔ ہم میں سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کے لیے پلان بھی نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے، یعنی انسانی سطح پہ جو ہمیں کام بتائے گئے ہیں نا رزق کے لیے، وہ تو ہم نے کرنے ہیں، لیکن جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ رزق بھی دے گا۔ اور آپ نے کئی دفعہ اپنے گھر والوں کو اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جتنے نوالے اللہ نے رکھے ہیں نا، انسان وہ کھا کر وہ لے کر ہی، چاہے وہ NG ٹیوب کے ذریعے یا اور کسی راستے سے، وہ ICU میں پڑے پڑے وہ پورے کرتا ہے اور پھر ہی وہ فوت ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم ہنس کے یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے حصے کا رزق لکھا ہوا تھا، دیکھو تم ابھی یہاں پہ پیزا کھانے لگی اور میں آ گئی اور میں اپنا رزق کا جو پیزا ہے نا وہ لے کر جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ پہنچ کے رہتا ہے، نہیں تو کئی دفعہ آپ نے کوئی چیز آپ کھانے بھی لگے، آپ کے ہاتھ سے گر گئی اور ختم ہو گئی، یا آپ کھانے لگے آپ بیمار ہو گئے، آپ کھا ہی نہیں سکے، یا کبھی کبھی آپ آرڈر دیتے ہیں، بڑا اچھا موسم ہے کچھ کھاتے ہیں تو رائڈر آپ کو کہتا ہے کہ آج تو میڈم موسم خراب ہے تو ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے، یا یہ آؤٹ آف سٹاک ہوئی ہوئی یہ چیز، تو وہ آپ کے اللہ نے رزق آپ کی قسمت میں نہیں لکھا تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر کہیں لکھا ہے تو آپ وہاں پہنچ بھی جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کبھی کبھی ہمیں یہ غصہ آتا ہے کہ فرینڈز ایٹ آؤٹ کر رہی ہیں، ہم پرمیشن لے رہے ہیں، ہمارے گھر والے ہمیں پرمیشن نہیں دیتے، امی کہتی ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے رات کو جانے کی، ہر وقت تم نکلتی رہتی ہو، ہر وقت تم گھومتی پھرتی رہتی ہو، ہمیں کتنا سخت غصہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا بات ہوئی بھلا کہ میں جو ہوں کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ تو اگر آپ کا رزق لکھا ہوگا نا تو امی خوشی خوشی اجازت دیں گی، اور اگر رزق نہیں لکھا ہوا تو آپ کو اجازت ہی نہیں ملے گی، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو اللہ سے رزق مانگنا چاہیے اور حلال رزق مانگنا چاہیے۔ اور پھر کیا کہا گیا، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ اللہ کا اگر فیصلہ ہوگا تو آپ زندہ رہیں گے، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو ہم نہیں زندہ رہ سکیں گے۔ اب یہاں سے یہ بھی پھر کلیئرٹی سے یاد رکھنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈیئرنگ ایکٹیویٹیز کریں، آپ نے گاڑی چلانی سیکھی اور آپ اتنی سپیڈ سے چلا رہے ہیں، یا بھائی آپ کا چلا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھائی اور تیز چلاؤ اور تیز چلاؤ، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور اگر امی روکیں ابو روکیں بیٹا ایسے گاڑی نہیں چلاتے، آپ کہتے ہیں بھائی اگر زندگی لکھی ہے تو ہم زندہ رہیں گے، نہیں تو ہم مر جائیں گے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں لیکن اسباب بھی تو صحیح اختیار کرنے ہیں۔ اور پھر کیا کہا، اللہ عزت دینے والا، وَيَعِزُّ وَيَذِلُّ، اور اللہ ذلیل کرنے والا ہے۔ اگر اللہ نے عزت لکھی آپ کو عزت ملے گی، نہیں تو آپ جتنی مرضی چیزیں چھپاتے رہیں کرتے رہیں، اگر آپ کے لیے کوئی ذلت لکھ دی وہ آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈر کے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا چیلنج ہوا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر انسان ویک ہے، ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں چھپا کے رکھتا ہے بچا کے رکھتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایکسپوز کرنا چاہے وہ ایسے کر دیتا ہے کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر چاہے تو انعامات ہر طرح کے دیتا ہے، وَيُعْطِي، اور اگر روکنا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے، وَيَمْنَعُ، اور وہ روک دیتا ہے، وَيَرْفَعُ، وہ بلند کرنا چاہے کسی کو، بہت زیادہ ترقی دینا چاہے
تو وہ اس پہ انعامات کی بارش جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو اٹھا دیتا ہے، اور اگر اس کو کسی کو گرانا چاہے وَيَحْفَظ تو اللہ تعالیٰ اس کو گرا بھی دیتا ہے. اور لا راد لقضاء، اور نہ اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ کوئی ان کے پیچھے آ سکتا ہے. کسی کی جرت ہی نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا، اگر اللہ نے آپ کا رزق نہیں لکھا ہوا آپ جا ہی نہیں سکتے. اور کبھی کبھی جب اللہ نے آپ کا رزق لکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملات رکھے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. کہ اگر زندگی آپ کی رکھی ہے، آپ دیکھیں گے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ڈاکٹر بھی صحیح مل جائے گا، ایمبولینس مل جائے گی، ڈاکٹر مل جائے گا، ٹائم پہ پہنچ جائیں گے، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت لکھا ہے، وہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوگا، ڈاکٹر اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی غلط فیصلے کر دے گا، کوئی نہ کوئی اور غلطیاں ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں اور بھی کیا باتیں سمجھنی ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِي، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے. کیسے میں پتہ چلتا ہے بے نیاز ہے؟ کیونکہ وہ رزق دیتا ہے، ٹھیک، وہی اولاد دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی ہوائیں چلاتا ہے، وہی پانی نازل کرتا ہے. اور وہ کوئی پریشان ہو، دعائیں مانگ رہا ہو، ڈیسپریٹ ہو، وہ فریاد کر رہا ہو، اس کی فریاد سنتا ہے. وہی تکلیف کو، دکھوں کو دور کرتا ہے. وہی اپنی مخلوق کو کھانا دیتا ہے. اور وہی جتنے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا شاندار پلان کر رہے ہیں، مجھے تو بہت آئیڈیاز آتے ہیں، وہ آئیڈیاز بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دلواتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِي، اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات جو ہیں ان سب کو لے کے چل رہا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو سارے کام ہیں وہ جب چاہتا ہے، جس وقت میں چاہتا ہے، اور جس قدر چاہتا ہے اتنا کر گزرتا ہے. ہم نہیں کر سکتے اس سے زیادہ. اسی لیے آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ I really wanted to do more than what I'm doing، مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے. اور اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے جو صحیح فیصلے کرنے ہیں، کس طرح اس کی عظمت سے فیض حاصل کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ کام نہیں ہم کر رہے ہوتے. جب ہم وہ کام نہیں کرتے تو آبویسلی پھر ہمارے کام نہیں ہوتے. وہاں پہ ہم پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَبِيرُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت کبیر ہے، بہت بلند ہے. اس کی کبریائی جو ہے، وہ اس کی بڑائی جو ہے، وہ زمین و آسمان میں اس کے ڈنکے بجتے ہیں. یعنی آپ کوئی اس کی دیکھ لیں کائنات میں چیز، تو کیا کچھ کائنات میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے. اور وہ اتنا اس کی طاقت ہے، قوت ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سے سرکشی کریں، ریبیلیس نیچر والے ہوں، ان کو جھکا دیتا ہے. اور اللہ کی عظمت ان سب پہ حاوی ہے، یعنی کوئی اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ہم کیا ہیں، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، اور عزیز، غلبے والا ہے. اور ہم کیا ہیں اس کے مقابلے میں؟ یعنی ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. پورے سسٹم میں اللہ تعالیٰ کے جو ابھی تک ڈسکور ہوا ہے، پتہ نہیں اس سے بھی آگے کیا کچھ ہے، بلیک ہول سے آگے بھی کیا کچھ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم کیا ہیں؟ یعنی پوری زمین کیا ہے؟ آپ دیکھیں کوئی ایک ڈاٹ کی طرح ہے پوری زمین. اور اس ڈاٹ میں ہم کیا ہیں؟ میں بڑی چیز، میں ایک دفعہ کمانا شروع کر دوں گی نا تو پلیز آئی ول ٹیک مائی اون ڈیسیجنز، میں وہ کروں گی جو میرا دل چاہے گا. میں تو توبہ میں تنگ پڑ جاتی ہوں. ہر وقت کوئی نماز پڑھو، پردہ کرو، یہ کرو، قرآن پڑھو، دعائیں پڑھو، یہ میں کہاں ہے ہماری؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ہم. اسی لیے تو پھر ہم پریشان رہتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے پتہ نہیں کیسے کیسے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے کل اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کن فیکون، ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے. That's all he has to do. وہ آج کل کا لطیفہ ہے نا، لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی ریل کہ کسی نے سامنے وہ را ویجیٹیبلز اور ساری چیزیں رکھی ہوئی، اس نے چٹکی بجائی اور ظاہر ہے اس نے پوری وہ ایڈٹ کر کے ویڈیو بنائی نا، اور چٹکی بجائی تو وہ کھانا آ گیا. اب وہ اپنی ایکچوئل لائف میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
وہاں پہ اسی طرح را ساری چیزیں رکھ کے اور وہ چٹکی پہ چٹکی بجا رہے ہیں. دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے تم کیا کر رہی ہو؟ کہتی دیکھیں نا میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی، اس نے صرف چٹکی بجائی کھانا پک گیا، تو میرے سے تو نہیں پک رہا. دوسرا انسان بھی کہتا ہے لاؤ میں چٹکی بجا کے دیکھتا ہوں. تو ہم جو کہتے ہیں نا میں چٹکی بجاتے میں سارا کام کر لیتی ہوں، میں تو ایسے کر لیتی ہوں، نہیں، ہماری بہت لمیٹیشن ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. یعنی دنیا کا سب سے پاورفل انسان بھی آپ دیکھیں کتنی جگہوں پہ بے بس ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں دنیا میں اس وقت جو سپر پاورز ہیں وہ بے بس ہوئی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلے جو چل رہے ہیں اس وقت گلوبل لیول پہ ان کو حل کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون. اللہ نے اگر کسی چیز کا ارادہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنا ہے، بس اس نے صرف کہنا ہو جاؤ اینڈ اٹ ول ہیپن، اور وہ پوری ٹوٹیلٹی میں ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی چیز ایسی آتی ہے نا، کوئک ریسیپی، آپ کوئک نیوڈل بناتے ہیں اور اگر آپ ڈیلی کھانا شروع کر دیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کوئی ریڈی میڈ کپڑے لاتے ہیں وہ 2 دھلائیوں میں خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئک جو چیزیں ہماری زندگی میں ہیں ان کے لانگ ٹرم اثرات برے ہی ہیں، اور اس میں بھی پھر ہمیں مسئلے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے وہ ایسا شاندار ہے کہ ہمیں سب کچھ وہاں سے مل رہا ہوتا ہے. ایبسولوٹ پرفیکشن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کیوں؟ یہاں سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نوز ایوری تھنگ ٹو ویل. اب کیونکہ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسما اور اس کے افعال جو ہیں وہ اتنے پرفیکٹ لیول پہ ہیں کہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اسی طرح صرف جانتا ہی نہیں ہے، وہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے. فل کمانڈ اس کا ہے کسی بھی چیز پہ، یعنی اس کو کسی سے اجازت نہیں لینی، اس کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے. پھر وہ جس کو دینا چاہے اپنے خزانوں میں سے وہ دے سکتا ہے، جتنا دینا چاہے وہ ان کو دے سکتا ہے، اور جتنا وہ ہولڈ کرنا چاہے وہ ہولڈ کر لیتا ہے. کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی پروٹیسٹ ریلی نہیں نکال سکتا. ہم اپنی ذاتی زندگی میں بیٹھ کے رو سکتے ہیں میں یہ چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیسے ماں باپ دے دیا، آپ نے کیسی جگہ میرا رشتہ کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے غریب بنا دیا، آپ نے مجھے خوبصورت نہیں بنایا. بٹ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سالو اینی آف یور پرابلمس. یہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اصل بات سوچنے کی یہ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی میں اپنی زندگی میں بھی دیکھوں جب مجھے کوئی پرابلم لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ میرے لائف میں کیوں چیلنج آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کوئی نہیں، لیکن کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سب چیزیں ٹھیک کر دیں؟ مجھے یہ بمپی راکی روڈ کیوں دے دی؟ یہ میری زندگی میں اتنا بڑا مسئلہ کیوں آ گیا؟ تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تو اتنا پرفیکٹ ہے نا، اللہ نے تو کن کہنا ہے تو وہ کام ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی میں اپنے رب پہ کتنا بھروسہ کرتی ہوں. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے اپنی غلطی کو پکڑوں اور اپنے آپ کو ٹھیک کروں. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ میں بس رونا دھونا، اللہ تعالیٰ بات نہیں سنتے اور پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ چیزیں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، مجھے لگتا ہے میں یہ بھی نہیں ٹھیک کری، میں نمازیں پڑھتی تھی لیکن پتہ ہے کہ باجی میں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں اس لیے کہ مجھے لگتا ہے میری تو کوئی دعائیں نہیں قبول ہوتی. نو 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 نو. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو کوئی مشکل نہیں تھا نا، تو آپ کہتے ہیں تھینک یو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ یو آر گریٹ. اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ میں غلط راستے پہ چلتی جاتی کوئی آپ مجھے جھنجھوڑتے نہ، سمجھاتے نہ، دکھاتے نہ، بتاتے نہ، میرے رب آپ نے مجھے پکڑ لیا، آپ نے مجھے سمجھا دیا، آپ نے مجھے احساس دلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے. تو آپ جب بھی کوئی کام کریں ہمیشہ اپنے آپ کو بہت مزے سے ریلیکس طریقے سے یہ بات بتایا کریں کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے بس چیزوں کو ذرا صحیح طرح دیکھنا ہے. یہاں پہ اب ہم پڑھیں گے بہت ہی خوبصورت یہ آیات ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. نہایت پاورفل آیات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کیا کہہ دیجئے؟ اے میرے رب، اے تمام جہانوں کے مالک، آپ جسے چاہیں بادشاہی دیں اور جسے چاہیں بادشاہت سلطنت چھین لیں، آپ جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت دیں. آپ ہی کے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں. آپ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں لے کر جاتے ہیں. آپ ہی بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان پیدا کرتے ہیں، اور آپ جسے چاہتے ہیں بے شمار روزی دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہے.